मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। नाज़रीन, मेरा नाम महफी जॉनसन है। प्रोग्राम हतमी सच्चाई के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम हतमी सच्चाई के हर एपिसोड में हम किसी न किसी हतमी सच्चाई बल्कि किसी न किसी ईमान अफरोज हतमी सच्चाई को आपके सामने पेश करते हैं, ताकि लोगों की गलत फहमियों का अजाला हो सके और उनकी कम इत्तेकादी को दूर करते हुए हम उनको ईमान की राह पर डाल सकें। नाज़रीन, मैं आपको ये भी याद दिलाती चलूँ कि ये प्रोग्राम हतमी सच्चाई ना तफरीह तबाह के लिए ना जोशी खताबत बढ़ाने के लिए, बल्कि इसलिए है कि इल्मी बासीरतों को बामरूज तक पहुंचाया जा सके और उनकी आंखों के छिलके उतार कर उनके मंजरनामे तब्दील किए जा सके। नाज़रीन, हमारा आज का टॉपिक है अहद इब्राहिमी और खतना। आज के सवाल हमने डॉक्टर सईद काजी की पोस्ट से लिए हैं और इन सवालों के जवाब देने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर शफीक कंवल साहिब। प्रोफेसर साहिब, प्रोग्राम हतमी सच्चाई में आपको खुशामदीद कहती हूँ। शुक्रिया। जी प्रोफेसर साहिब, आपसे मेरा पहला सवाल ये है, क्या ये दुरुस्त है कि अज़ रूहे बाइबल हज़रत इब्राहिम वो पहले शख्स थे जिनका खतना हुआ था और इसका मकसद क्या था? शुक्रिया। एक्चुअली आपने 2 सवाल कर दिए। तो ये डॉक्टर सईद काज़ी साहब और ज़फ़र इकबाल साहब वो यही करते हैं, बल्कि बाद औक़ात ज़फ़र इकबाल साहब तो 3-3 सवाल भी इकट्ठे दाग देते हैं। पहला सवाल आपका ये है कि हज़रत इब्राहीम वो पहले शख्स हैं जिनका ख़तना हुआ, और साथ ही दूसरा सवाल ये है कि इसका मकसद क्या था? सवाल बड़े वैलिड हैं और अच्छे सवालात आपने किए हैं। खतना बाइबल के लिहाज से तो इब्राहिम वो पहला शख्स था जिसका खतना हुआ, लेकिन वैसे दीगर अक़वाम में भी खतने हुआ करते थे और अब भी बनी इसराइल और मुसलमान और कई और लोग इस रस्म को अपनाए हुए हैं। अ, सिर्फ खतने की बात नहीं है, बात यह है कि खतना एक सानवी चीज़ थी। असल बात वो मैसेज, वो अहद, वो डॉक्यूमेंट, वो बातचीत, वो अहद पैमान था जो खुदा और इब्राहिम और खुदा और बनी इसराइल के दरमियान हुआ था। हम बाज़ औक़ात ऐसा करते हैं कि जो अव्वलीन चीज़ है उसको दूसरी जगह दे देते हैं और अव्वल नंबर पे हम वो चीज़ ले आते हैं जो एक्चुअली सानवी होती है। बनी इसराइल ने भी ऐसा किया। अब अगर पैदाइश की किताब में आप पढ़ें जहाँ पर ये खतने का हुक्म जारी किया गया, तो वहाँ पर एक डॉक्यूमेंट है, वहाँ पर एक पैराग्राफ है जिसमें खुदा ने बातें की, बहुत सारी बातें की, और एक जगह नहीं, कई जगह पर की। और फिर इस अहद की वक्तन फ़वक्तन खुदा ने तजदीद भी की। मसलन खुदा ने कहा कि जो तुझ पर लानत करेंगे मैं उन पर लानत करूँगा, जो तुझको बरकत देंगे मैं उनको बरकत दूँगा। और फिर ये भी कहा कि मैं तेरी कौम को एक बड़ी कौम बनाऊँगा। तेरी नस्ल आसमान के सितारों की मानद अनगिनत और समुंदर के किनारे की रेत के ज़र्रों की मानद अनगिनत होगी। फिर ये भी कहा कि तेरी नस्ल दुश्मनों के फाटक की मालिक होगी। फिर ये भी कहा कि तेरे वसीले से दुनिया की दीगर कौमें भी बरकत पाएगी। ये सब कुछ उस अहद का हिस्सा था। हम आगे चलते हैं तो यही अहद बनी इसराइल कौम को भी मुंतकिल हुआ, और ये जो जितने भी लवाज़मात, जितने भी अहकामात और जितनी भी रसूमात खुदा ने उनको बताई, बहुत सारी बातें बताई, वो इस अहद का हिस्सा थी। अगर आप उस अहद में शरीक हैं तो आप पाबंद हैं कि खुदा के सारे कवानीन को मन वन माने, उन पर अमल करें, और आपकी ज़िंदगी से वो जो खुदा का कलाम है वो मुनक्स होना चाहिए। ये सब कुछ था, लेकिन बदकिस्मती है कि बनी इसराइल ने, मैं ये नहीं कहा कि पूरी की पूरी कौम एक डगर पे चल निकली थी, लेकिन अक्सरियत का हाल यही था कि उन्होंने खतने को तो पकड़ लिया कि हाँ ये ठीक है, लेकिन उसके लवाज़मात, वो अहद, वो अहद पैमान, वो अबारत, वो हुक्म, वो पसे पुश्त डाल। मसलन मैं आपको बताता हूँ कि इस अहद में जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी वो होल काविनेंट थी। होल काविनेंट का मतलब है कि काविनेंट सिर्फ खुदा और बनी इसराइल के दरमियान नहीं था, ये काविनेंट खुदा और बनी इसराइल के दरमियान और खुदा,
بنی اسرائیل اور غیر اقوام کے درمیان بھی تھا۔ تو ختنہ برائے ختنہ نہیں ہے، یہ ختنہ ایک عہد ہے، ایک تاریخ ہے، اور یہ ایک مشنری کال بھی تھی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ابراہیم کو چنا گیا، اس کے ساتھ عہد باندھا اور بنی اسرائیل نے ایک قوم کی صورت اختیار کی، فوراً بعد خدا نے ابراہیم کو کہا کہ اپنے ناطے داروں کو چھوڑ اور جہاں تجھے میں بھیج رہا ہوں وہاں جا۔ اور اس وقت 70 قومیں وجود میں آ چکی تھی۔ ان 70 قوموں کے درمیان ابراہیم چلے گئے اور وہاں جا کر انجیل کی منادی بھی کی۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ جو ختنے کا عہد بھی تھا وہ صرف ختنہ نہیں تھا، جو جیسا کہ سوال میں پوچھا گیا، ان کے ذہن میں صرف ختنہ ہی ہے، لیکن یہ ایک مشنری کال بھی تھی۔ یسایہ 56 باب میں جب ہم پڑھتے ہیں تو خدا کہتا ہے کہ اگر غیر قوم کے فرزند بھی میرے عہد میں شریک ہونا چاہیں، دے آر مور دین ویلکم، میں ان کو بیٹے اور بیٹیوں سے بڑھ کر مقام دوں گا، بشرطے کہ وہ میرے عہد میں شریک ہوں، میرے سبتوں کو مانیں، میرے حکموں کو مانیں، میرے ان سارے لوازمات کو جو ان کو دیے گئے ہیں مانیں، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بلکہ یہ لکھا ہے کہ ان کی میں سوختنی قربانیاں بھی قبول کر لوں گا، اور میرا گھر یعنی ہیکل سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا۔ یسایہ 56 باب کی 7ویں آیت میں یہ بات لکھی ہے۔ اور پھر ہیکل کا جو ڈیزائن، یہ دنیا کی پہلی بلڈنگ ہے جو ایک ڈیزائن کے تحت بنائی گئی ہے، اور یہ ڈیزائن بھی خدا نے دیا تھا، اس کی پیمائشیں، اس کا مٹیریل سب کچھ خدا نے دیا تھا۔ اس ڈیزائن میں دیکھیں، آپ کی بائبل کے آخری جو پیجز ہیں ان میں بائبل کا نقشہ دیا گیا ہے، تو وہاں دیکھیں کہ 4 دیواری ہے، 4 دیواری کے بالکل درمیان کے اندر ہیکل، پاک اور پاک ترین مقام ہے، اور پھر اس ہیکل کے دونوں اطراف میں جو زیادہ ایریا ہے خالی چھوڑا گیا، وہاں دیکھا غیر اقوام کا احاطہ دونوں طرف، اور یہ ایریا زیادہ ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ خدا کو غلطی لگی تھی؟ نو، خدا نے دانستہ طور پر ڈیزائن میں یہ بات ڈالی تھی تاکہ غیر اقوام بھی آئیں، کسی نہ کسی طریقے سے وہ خدا کا کلام سنیں اور وہ خدا ان کی جماعت میں داخل ہو جائیں، خدا ان کے حکموں کو مانیں، اور الٹیمیٹلی وہ خدا کے عہد کے شریک ہو۔ یہ تھا پرپس، یہ تھا مشن، یہ تھا ابراہیم کی مشنری کال۔ یسایہ 49 باب میں بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا کہ میں تجھ کو قوموں کا نور بناؤں گا۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو مسیح یسوع نے مسیحیوں کے لیے کہی کہ تم دنیا کا نور ہو، تو ان کو بھی یہ کہا گیا کہ تم دنیا کا نور ہو، تو پھر نور کی یہ کوشش ہونی چاہیے تھی کہ وہ روشنی پھیلائے۔ اور پھر ملاکی 1 باب 11ویں آیت میں دیکھیں تو لکھا کہ قوموں میں میرے نام کی تمجید ہوگی، طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک قوموں میں میرے نام کی تمجید ہوگی۔ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب کا مطلب ہے اراؤنڈ دا کلاک، پوری دنیا کے اندر اقوام عالم میں میرے نام کی تمجید ہوگی۔ اور یہ تمجید کیسے ہوگی؟ جب بنی اسرائیل یہ کوشش کریں گے کہ خدا کی ذات، خدا کے کلام کا تعارف اقوام عالم میں کرائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں اگر کوئی بت پرستی کرتا تھا تو اس میں قصوروار وہ قومیں تو تھیں، لیکن بنی اسرائیل بھی اس کے قصوروار تھے، کیونکہ آپ نے وہ روشنی ان تک پہنچائی نہیں ہے۔ آج اگر مسیحیت آ جانے کے بعد کوئی بت پرستی کرتا ہے، کوئی ضعیف الاعتقادی میں مبتلا ہے، غلط کام کر رہا ہے، روشنی کو پہچان نہیں رہا، تو مسیحی قصوروار ہے، کیونکہ آپ نے روشنی اس تک پہنچائی نہیں ہے، آپ نے انجیل کا پیغام اس تک نہیں پہنچایا۔ تو یہ سب کچھ مشنری کال کے اندر یہ چیزیں اس وقت ہی موجود تھی۔ ابراہیم کا نام شروع میں ابراہیم تھا، خدا نے اس کا نام بدلا تھا، تو نام بدل کر اس کا نام ابراہیم رکھا۔ ابراہیم اسم بامسمی تھا۔ ابراہیم کا مطلب ہے قوموں کا باپ، ایک قوم کا جد امجد، اور ابراہیم کا مطلب ہے قوموں کا باپ، یعنی تجھ میں سے قومیں نکلے گی، یا تیری دسترس قوموں تک ہوگی، تیری دسترس اقوام عالم تک ہوگی۔
آپ کا جیورسڈکشن اقوام عالم ہے، پوری دنیا زمین کی انتہا ہے۔ تو ہیکل کی جب تقدیس کی گئی تو حضرت سلیمان نے ایک دعا کی تھی، آپ پڑھیں وہ دعا اگر آج کی، تو اس دعا کے اندر ایک خاص بات ابراہیم نے کہی۔ سلیمان نے کہا کہ خدایا اگر کوئی پردیسی دور دراز سے تیری ہیکل کی طرف آئے یا تیری ہیکل کی طرف منہ کر کے کوئی فریاد کرے تو اپنی سکونت گاہ سے جو آسمان پر ہے اس کی دعا سن لینا۔ تو حضرت سلیمان کو بھی پتا تھا کہ اقوام عالم کو یہاں تک پہنچنا چاہیے، یہی خدا سکونت کرتا ہے۔ اور یہ ایک تبلیغی مرکز بھی تھا، یہ بلکہ تبلیغی مرکز تھا۔ اور مجھے افسوس ہے کہ بنی اسرائیل نے اس تبلیغی مرکز کو تبلیغی مرکز کے طور پر استعمال نہیں کیا، بلکہ یہ جو غیر قوم کا احاطہ تھا یہیں پہ دکانیں بنائی تھی، اور یہی وہ جگہ تھی جو مسیح نے واگزار کرائی، کوڑا اٹھایا اور ایک آیت کو کی تھی کہ کیا تم نے نہیں پڑھا، لکھا ہے کہ میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا، مرکز کی انجیل 11ویں باب میں۔ تو یہ مسیح یسوع کو جو طیش آیا تھا وہ اس لیے آیا تھا کہ آپ مشنری کال کے خلاف جا رہے ہیں، آپ اپنے اس کے کمٹمنٹ کے خلاف جا رہے ہیں، آپ اپنی رویا کے خلاف جا رہے ہیں، آپ کو جو عہد میں شریک کیا گیا ہے آپ اس کے خلاف جا رہے ہیں، غیر اقوام کو آنا چاہیے اس میں۔ تو ختنہ ایک بیرونی نشان تھا، اصل بات اس عہد کے لوازمات تھے، وہ مشنری کال تھی جس کو انہوں نے پس پشت ڈالا، اتنا پس پشت ڈالا کہ خدا خود کہتا ہے کہ اسرائیل کا سارا گھرانہ دل کا نامختون ہے۔ ملاکی جو آخری نبی تھا بنی اسرائیل کا، وہ کہتا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کے ایام سے ہی میرے آئین کے منحرف رہے ہو، اور یہ منحرف تھے۔ اور یہودیوں کا ختنے پر تو بڑا زور تھا کہ ختنہ کرنا ہے، لیکن مشن جو خدا کے کلام کو، خدا کی ذات کو اقوام عالم میں متعارف کرانا، اس کی مخالفت کرتے تھے۔ لہذا 400 سال تک کوئی نبی نہیں آیا، اور 400 سال کے بعد، ملاکی کے بعد جب یوحنا آیا تو اس نے وہیں سے بات شروع کی کہ اب تو درختوں کی جڑوں پر کلاڑا رکھا، جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے صرف سمپل یہ پوچھ لیا کہ جی کیا ابراہیم وہ پہلا شخص تھا جس کا ختنہ ہوا، تو اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا بہت گہرا مقصد ہے۔ میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ بنی اسرائیل نے بھی اس کے مقصد کو سمجھنے میں کوتاہیاں کی ہیں، اس لیے وہ دوسرا عہد آ گیا، عہد جدید آ گیا۔ بہرحال یہ ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا، آپ نے پوچھا تو اس کا مقصد یہ تھا۔ جی پروفیسر صاحب، آپ کے ہم نہایت شکر گزار ہیں۔ میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے، یہودیوں کو حکم تھا کہ 8ویں دن فرزند نرینہ کا ختنہ کریں، اگر 8ویں دن یوم السبت ہوتا تو ختنے کو زیادہ اہمیت دیتے ہوئے یوم السبت کو بھی ختنہ کر دیتے تھے۔ ہاں، بات یہ ہے کہ ان کے نزدیک ختنے کی بحیثیت رسم بہت زیادہ اہمیت ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ نہیں سمجھے کہ یہ بیرونی نشان ہے۔ اصل میں جو ان سائڈ ہے وہ ڈیوائن گریس ہے، اور اس ڈیوائن گریس اور خدا کے عہد میں شمولیت کی وجہ سے آپ پر کوئی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، اس کو آپ بھول جاتے ہیں۔ ایون نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر بھی ہمارا بپتسمہ ہوتا ہے، بپتسمہ ایک بیرونی نشان ہے، اصل ڈیوائن گریس ہے جو انر گریس ہے جو ہمارے اندر آ جاتی ہے، ہم اس کو نظر انداز کر جاتے ہیں کہ اس کے کیا لوازمات ہیں، اس کی وجہ سے ہماری صحت پر، ہماری زندگی پر، ہمارے ایمان پر کیا فرق پڑتا ہے، ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ بالکل ہماری بھی بعض اوقات عادتیں ویسی ہیں جیسے بنی اسرائیل کی ہے۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ بنی اسرائیل ختنے کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ سبت پھر سیکنڈری ہو جاتا تھا، ختنہ پہلے، اس کو کرو، تو وہ کرتے تھے۔ لیکن جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ الہی لوازمات
احکامات پس پشت ڈالے ہوئے تھے۔ اور جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ یوحنا نے ان کو کہا کہ اب تو درختوں کی جڑوں پر کلہاڑا رکھا۔ مسیح یسوع نے ان کو کہا کہ میں نے کتنی دفعہ چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے میں بھی کر لوں، لیکن تم نے خود نہیں چاہا۔ اور یہی وہ مقام تھا کہ مسیح یسوع کی آنکھوں پہ آنسو آئے، اور پھر مسیح نے کہا کہ اب میں پاکستان تم کو لے کر ایک اور قوم کو دے دوں گا۔ عید پینتیکوسٹ جو ہم مناتے ہیں نا کہ یہ جی عید پینتیکوسٹ ہے، تو عید پینتیکوسٹ ایکچولی ہمارے لیے سمیت کی عمل ہے کہ ہم اس دن اس پاکستان میں شریک ہو گئے تھے، وہ ہمارے پاس آ گیا تھا۔ پہلے تم کوئی قوم نہ تھے، لیکن اب تم ایک مقدس قوم، شاہی کہانیوں کا فرقہ اور خدا کی خاص ملکیت ہو، اور یہ اس لیے ہے کہ تم اقوام عالم میں خدا کی خوبیاں ظاہر کرو۔ تو ہم نے کرنا ہے۔ تو پاکستان ان سے لے کے کرسچن نیشن کے ہینڈ اوور کر دیا گیا تھا۔ اب ان برکات کے وارث کرسچن ہیں، اب نئے عہد کے شریک کرسچن ہیں۔ اسی لیے نیو لٹریچر جس کو ہم نیو ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں یہ لکھا گیا۔ اسی لیے مسیح نے اپنے خون سے نیا عہد باندھا۔ اس خون کی، اس نئے عہد کی اہمیت اور بڑھ گئی۔ تو بات یہ ہے کہ ہم صرف یہودیوں سے یہ نہ سیکھیں کہ وہ ختنے کی اہمیت کو بہت سمجھتے تھے، وہ بیرونی نشان کو زیادہ، رسم کو سمجھتے تھے، لیکن اس کے انر جو اس کی لوازمات تھے اور جو مسیح کا فضل ہے، جو گریس ہے، اس کو نظر انداز کرتے تھے، اپنی ذمہ داری کو نظر انداز کرتے تھے۔ جی پروفیسر صاحب، آپ سے میرا تیسرا سوال یہ ہے، اہل یہود غیر مختونی حالت کو ملامت سمجھتے تھے، حالانکہ غیر اقوام بھی ختنے کے حکم میں داخل ہیں۔ جی، یہ آپ کے پہلے سوالات کا تسلسل ہے کہ یہودی ختنے کو اہمیت بہت دیتے تھے، اور اسی اہمیت کے پیش نظر جو لوگ ختنے میں شریک نہیں ہیں یعنی غیر اقوام، ان کو ملامت کا نشان سمجھتے تھے، ان کو گھٹیا سمجھتے تھے۔ دو تین باتیں اس کے بارے میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ خدائی عہد جو ہے دیٹ واز ہول کاویننٹ۔ ہول کاویننٹ کا مطلب ہے کہ غیر اقوام اس میں شریک تھی۔ اس کو بنی اسرائیل نے بھی نہیں سمجھا اور ہم بھی نہیں سمجھتے۔ آپ اگر پیدائش کی کتاب پڑھیں تو 5 ٹائمز اس عہد کا ذکر ہے جو ابراہیم کے ساتھ باندھا گیا۔ 5 دفعہ جو باٹم لائن ہے اس عہد کی وہ یہ ہے کہ تیرے وسیلے سے دنیا کی دیگر قومیں بھی برکت پائیں گی۔ آپ اس کو نظر انداز کر سکتے نہیں کر سکتے، اور نہ کرنا ہی چاہیے۔ غیر قوم بھی اس عہد میں شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل جب ملک مصر سے نکلے تھے تو ان میں ایک ملی جلی بھیڑ بھی شامل تھی۔ تو وہ ملی جلی بھیڑ کون سی تھی؟ وہ جو غیر قوم کے لوگ تھے اور ختنہ کے ذریعے اس عہد کے شریک تھے۔ اور لازمی بات ہے کہ جب آخری آفت آئی ہے، جب ان کے پلوٹے مارے گئے، تو برے کا خون انہوں نے بھی اپنی چوکھٹ پر لگایا ہوگا۔ اسی وجہ سے ان کے پلوٹے نہیں مرے، اسی وجہ سے انہوں نے ہجرت کی۔ ورنہ جس کا پلوٹا مر جائے اس کے گھر میں تو کوہرام مچ جاتا ہے، اس کے گھر میں تو صف ماتم بچ جاتی ہے۔ وہ کیسے سفر کرے گا کہ میں ایکسکرشن پہ جا رہا ہوں؟ ہو سکتا ہے ان کے لیے ایکسکرشن ہی اس وقت، لیکن وہ چلے گئے۔ اب یہودی رویے کی بات آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے خود تو غلطیاں کی، لیکن جو ختنہ وہ کرتے تھے اس پہ ان کو مان اتنا تھا، زوم اتنا تھا کہ وہ دنیا کی اعلیٰ ترین مخلوق اپنے آپ کو سمجھنے لگے تھے۔ چنی ہوئی قوم تو وہ تھی، لیکن ان کا چنا جانا خدا کے فضل کی وجہ سے تھا، ان کی کسی خوبی کی وجہ سے نہیں تھا۔ اور اگر یہ اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے پورا کرتے تو بے شک اس عہد کے شریک ہونے کی وجہ سے یہ زبردست قوم تھے، لیکن ایسا انہوں نے کیا نہیں، خامیاں تھی ان میں۔ دیکھیں، غیر قوم کو یہ کہتے تھے بے شرع لوگ۔ بے شرع کا لوگ، بے شرع ہونے کا مطلب یہ کہ ان کے پاس شریعت نہیں ہے،
یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کو، شریعت کی کتابوں کو پڑھتے نہیں ہیں، ان کو خدائی قوانین کا بالکل پتہ نہیں، یہ ان کو حرام جانور بھی سمجھتے تھے، اور حرام جانور سمجھتے تھے تو حرام جانور کو یہودی اگر ہاتھ لگائے تو 24 گھنٹے ناپاک ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ شیک ہینڈ بھی نہیں کرتے تھے، اور جب شیک ہینڈ نہیں کرنا تو سلام دعا بھی نہیں کرتے تھے۔ تو میں ایک دو روایتیں بتاؤں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہودی ختنے کو اہمیت دیتے تھے، کتنی اہمیت دیتے تھے، اور غیر اقوام کو کتنا نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ایک روایت ہے کہ اگر کوئی غیر قوم کی عورت ہو، وہ حاملہ ہو اور وضع حمل کا وقت آ جائے اور وہ مدد کے لیے پکار رہی ہو، تو آپ اس کی مدد نہ کریں کیونکہ وہ غیر قوم کی عورت ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں جو ویران جگہ ہے، اور کوئی شخص رستہ بھول گیا اور وہ آپ سے رستہ پوچھتا ہے تو آپ اس کو رستہ نہیں بتائیں گے اگر وہ غیر قوم کا شخص ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ اس کو بھٹکے ہوئے شخص کو رستہ نہیں بتا رہے تو آپ اس کو انجیل کیسے سنائیں گے اگر آپ اس عہد تک پہنچ بھی گئے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک اور روایت بھی بتاؤں۔ یہودی روایت ہے کہ ایک غیر قوم کے شخص نے درخت کاٹا اور یہودی وہ درخت خرید کے لے گیا، اور جب وہ خرید کے لے گیا تو اس نے یہ پورا کا پورا درخت ایک آرے والے کو دے دیا، اور آرے والے نے اس درخت کی چرائی کر دی۔ تو یہ آرے والا بھی یہودی ہے، اور یہ چری چرائی لکڑی ایک اور شخص خرید کے لے جاتا ہے، یہ کارپینٹر ہوتا ہے، یہ اس سے چرخے بناتا ہے، یہ بھی یہودی ہے۔ یہ چرخے مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں، بک رہے ہیں 1000 کا، 1200 کا، 1500 کا، 2000 کا۔ تو یہ جو مارکیٹ والا شخص چرخے بیچ رہا ہے یہ بھی یہودی ہے۔ وہاں سے ایک بڑھیا ایک چرخہ خرید کے لے جاتی ہے، اور وہ سارا سال اس چرخے پر سوت کاپتی رہتی ہے، یہ بڑھیا بھی یہودی ہے۔ بعد میں ایک جلہا آتا ہے اور وہ اس بڑھیا سے سارا سوت خرید کے لے جاتا ہے، اور اس کے گھر پہ کھڈی ہے، اس پہ وہ دریاں اور کھیس بننا شروع کر دیتا ہے، یہ جلہا بھی یہودی ہے۔ اتنے جتنے بھی کھیس اور دریاں بنی ہیں وہ مارکیٹ میں بکنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور مارکیٹ والے مختلف قیمتوں میں وہ دریاں اور کھیس بیچ رہے ہیں۔ ربی روایت کو یہاں پہ توڑتا، تان اس کی یہاں پہ توڑتا کہ اگر کوئی یہودی یہ کھیس اور دری استعمال کرے گا تو یہ اس کے لیے حرام، اس لیے حرام ہے کہ درخت کس نے کاٹا تھا؟ غیر یہودی، غیر قوم کے شخص نے درخت کاٹا تھا۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ یہودی غیر قوم کو کس نظر سے دیکھتے تھے، کتنی نفرت کرتے تھے۔ اور جب سامری عورت یسوع کو کہتی ہے کہ تو یہودی ہو کر مجھ سے پانی مانگتا، کیوں؟ وہ حیران رہ گئی تھی۔ اس کی حیرانگی کی وجہ یہی تھی کہ یہودی تو ان قوموں سے کسی قسم کا برتاؤ رکھتے نہیں تھے، اور بڑے مسائل تھے۔ تو ختنے میں نے آپ کو بتایا خدائی حکموں کے مطابق غیر اقوام اس عہد میں شریک ہو سکتی تھی۔ ابراہیم کا جب ختنہ ہوا تو اس کے خانہ داد کا بھی ختنہ اسی دن ہوا تھا، اور پطرس جب کرنیلیس کے خاندان کے پاس گیا اور خدا کی برکت کو ان پر نازل ہوتے دیکھا، بپتسمہ دیا ان کو، تو روح القدس کی برکت نازل ہوئی، تو پطرس نے ایک بات کہی تھی، اس نے کہا کہ اب میں جان گیا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ لیکن یہ بات پطرس کی سمجھ میں صدیوں کے بعد آئی۔ یہودیوں نے صدیوں تک غیر اقوام کو اپنے سے دور رکھا، فاصلے پر رکھا، ان سے میل ملاپ نہیں رکھا، ان کو خدا کا کلام سنانے کی کوشش نہیں کی۔ تو آپ کا کویسچن یہ تھا کہ یہودی غیر اقوام کو نامفتونی ہونے کی وجہ سے قابل ملامت سمجھتے تھے، حالانکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خدائی حکم یہ تھا کہ غیر قوم بھی اگر چاہے تو وہ ختنے کے عہد میں شریک ہو سکتی ہے، بشرطے کہ ان احکامات کو مانے۔ پروفیسر صاحب، ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اتنے مشکل سوالات کے جوابات اتنے خوبصورت طریقے سے دیے ہیں۔ مجھے بڑی امید ہے کہ آپ کی ان کاوشوں سے لوگ مغالطوں کے صحرا سے نکل کر کھلی آنکھوں کے ساتھ ایمان کی راہوں پر چلنا شروع کر دیں گے۔
नाज़रीन, अगर आपके पास भी ऐसे कोई सवालात हैं जो हमारे मौजू से मुताबिकत रखते हैं तो आप हमें भेजें, हम इसे अपने प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। कानों में पड़ी देर तलक गूंज रहेगी, खामोश चट्टानों से कभी बोल के देखो। हम ओस के कतरे हैं या बिखरे हुए मोती, धोखा नजर आए तो हमें रोल के देखो। और आखिर में एक दफा फिर जमीर पर जर्ब, सच्चाई को ढूंढें, सच्चाई को खोजें, सच्चाई को परखें, और जब फैसलाकुन सच्चाई मिल जाए तो उसे डंके की चोट पर कबूल भी करें। अगले एपिसोड में किसी और हतमी सच्चाई के साथ दोबारा मिलेंगे। देखते रहिए प्रोग्राम हतमी सच्चाई।